अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी और साथ ही मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुंचे। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक ले ही आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। और रमज़ान कैसा जा रहा है आप लोग का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आपसे वज़ाइफ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा मैं सिर्फ रमज़ान में अपने मेंबर्स को देती हूँ। यूट्यूब पर भी स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। वजीफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। इससे पहले ये वजीफ़ा मैंने जिनको भी करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं। सबसे जो अच्छा इफ़ेक्ट लोगों को इसमें मिलता है वो ये है कि आप इस वजीफ़े को करते हुए अल्लाह ताला से इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि आपको कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी जो भी आपके लाइफ में होती है, जिसके लिए आप वजीफ़ा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से टेंशन नहीं होती। जिसकी टेंशन नहीं होती, जैसे आपको ये वजीफ़ा करने से पहले होती है। इसलिए ये वजीफ़ा मैं बहुत कम लोगों को देती हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने इस वजीफ़े की रिक्वेस्ट की मुझसे, और इसी वजह से ये वजीफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ। ये वजीफ़ा 11 दिन का होता है और ये आपने सेकंड अरशा से स्टार्ट करना है। और जो लोग सेकंड अरशा में ये वजीफ़ा स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी हेल्थ इशू की वजह से या फीमेल अपनी प्रॉब्लम की वजह से सेकंड अरशा स्टार्ट होते ही ये वजीफ़ा स्टार्ट नहीं कर सकती, तो जैसे ही वो फ्री होकर वजीफ़ा स्टार्ट कर सकती हैं तो ये वजीफ़ा स्टार्ट कर ले। ये वजीफ़ा किसी भी मकसद के लिए किया जा सकता है, लेकिन पसंद की शादी के लिए या लव मैरिज के इशू के लिए ये वजीफ़ा जिस मेथड से करवाया जाता है वो मेथड मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। इसलिए जिन मेंबर को पसंद की शादी के लिए वजीफ़ा जो रिलेटेड है क्वेश्चंस, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं मेथड शेयर कर रही हूँ वो आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए शेयर कर सकते हैं, जिसे लव मैरिज के लिए या लव मैरिज से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए नहीं कर सकते। अरेंज मैरिज के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के दरमियान मोहब्बत के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, जिनका रिस्क जॉब या बिजनेस का इशू है वो भी कर सकते हैं। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546078833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। हेल्थ इशू के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी का कोई कर्ज हो या किसी ने आपसे कर्ज लिया और वो उन्होंने वापस नहीं किया, तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए बेस्ट टाइम तहज्जुद का है, क्योंकि उस टाइम आप बिल्कुल रिलैक्स होकर किसी भी डिस्टर्बेंस के बगैर बहुत अच्छे से ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तहज्जुद में नहीं उठ सकता तो इशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इशा की नमाज के बाद फजर तक किसी भी टाइम आप ये वज़ाइफ कर सकते हैं
اور یہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر فرسٹ ٹائم یہ وظیفہ تہجد میں کیا ہو تو سیکنڈ ڈے بھی آپ نے یہ وظیفہ تہجد میں ہی کرے. آپ عشاء کی نماز سے فجر سے ہاف آور پہلے تک کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اگر آپ اسی مقصد کے لیے ہمارا کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اس وظیفے کو کرنے کا میتھڈ اب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. وظیفے کا میتھڈ آپ نے بہت اچھے سے سننا ہے. اگر آپ کو ایک بار سننے میں وظیفے کا میتھڈ سمجھ نہیں آتا تو آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے 2 سے یا 3 بار سن سکتے ہیں. آپ کو وظیفے کا میتھڈ اچھے سے سمجھ آ جائے. وظائف کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل حاجات ادا کرنی ہے. جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو مائنڈ میں رکھ کر آپ نے 2 رکعت نفل حاجات کی پڑھنی ہے. حاجات کی نفل پڑھنے کا کوئی اسپیشل میتھڈ نہیں ہے. جیسے آپ نارمل نفل پڑھتے ہیں ٹھیک ویسے ہی آپ یہ نیت کر کے نفل ادا کریں گے. اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے تو وہ وظیفہ کریں گے. اس کے بعد آپ نے حاجات کی نفل ادا کر کے اپنا یہ وظیفہ سٹارٹ کریں گے. اور اگر آپ تہجد کے وقت یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد حاجات کی نفل ادا کرنی ہے، پھر اپنا وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا میتھڈ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو میتھڈ سمجھ نہیں آیا تو ریپیٹ کر کے سنیں، کیونکہ میں نے میتھڈ میں بہت ڈیٹیل میں شیئر کیا ہے. جب آپ 2 سے 3 بار ریپیٹ کر کے سنیں گے تو آپ کو اس میتھڈ کا ضرور سے ضرور کنفیوژن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ لو میرج کے لیے یا میرج سے ریلیٹڈ ایشو کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میتھڈ پوچھنے کے لیے آپ کو ہمیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کرنا ہوگا. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت اچھا رزلٹ ملے گا. اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو سکون محسوس ہوگا یا جو بھی آپ کے فیلنگز ہوگی وہ آپ نے اس ویڈیو میں کمنٹ کرنا لازمی ہے اور شیئر کیجیے گا اپنا ایکسپیرینس. میری دعا یہی ہے کہ اس رمضان برکت مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی تمام دعا قبول کرے، ہم سب کی تمام حاجات اور نیکی خواہشات کو پورا کر دے. آمین سم آمین. یہ وظیفہ بہت اوتھینٹک، بہت زیادہ ایکسپیرینس کروایا گیا ہے بزرگوں کا ہے اور بہت زبردست وظیفہ ہے. جب بھی پریشانی پیش آتی ہے تو یہ وظیفہ کرواتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اس وظیفے میں. اس وظیفے کا میں جتنا بھی جو ہے اچھائی بیان کر لوں بہت کم ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا جو بھی معاملہ ہوگا لو میرج سے ہٹ کے انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. اور اب وظیفے میں نے دے دیے ہیں. اب آئے گی ہماری پیاری سی سسٹر جو ہمارے سے بہت پہلے سے جڑی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے ریڈنگ بک کروا کے ریڈنگ کروائی ہے اور آپ ان کی زبانی خود سنیں. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے. چلیے جی اب میریکل سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں پیاری سی میریکل سٹوری. السلام علیکم شیزا بھی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کے وظائف سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مجھے آج یہ اتنا خوبصورت دن دیکھنا نصیب ہوا. میری میڈیکل سٹوری کچھ یوں ہے کہ میں 8 سال پہلے سے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی جیسے میں شادی کرنا چاہتی تھی. لیکن اس ٹائم پہ شروع میں تو وہ بھی اتنا سیریس نہیں تھا، لیکن میں پر امید تھی. میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا نصیب کرے. لیکن
بس وہ بھی ٹائم پاس کر ہی رہا تھا اور وقت گزر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے لیے سیریس ہو گئے، اور میں شروع سے ہی میں بچپن سے ایسی تھی کہ میں وظائف کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پابندی سے پڑھنا، تو یہ سب کچھ لگا رہتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگتی تھی، لیکن کافی انتظار کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ان 7 سالوں میں میں نے ہر طرح کے وظیفے کیے۔ اگر کوئی 2 بندے آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے کہ یہ کوئی وظیفہ ہے، یہ پڑھنے سے، یہ آیت پڑھنے سے یہ مل جائے گا، تو میں بس چپ سن لیتی تھی، اور میں وہ سارا اور میں بس دیکھ لیتی تھی، سن لیتی تھی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ انشاءاللہ میں بھی یہ کروں گی نا۔ تو اس طرح ان 7 سالوں میں نے بہت سے وظائف کیے۔ میں نے کچھ وظائف تو اتنے سخت تھے کہ میں ان کو کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن میں نے ہر طرح کے وظائف کیے، لیکن کہیں سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں کہیں بھی جاتی تو سب مجھے یہ کہتے کہ آپ کو بندش ہے۔ تو بس کافی انتظار کے بعد بس میں اب بالکل جب 7 سال گزر گئے تو بس اب میرے پیرنٹس بھی چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے کسی اچھے گھر میں نا، اور پرپوزلس جو تھے وہ ہر وقت آتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پرپوزلز آتے ہی نہیں تھے، پرپوزل آتے تھے، کوئی ایک بار آ جاتا پھر دوبارہ نہیں آتا۔ اور میری جاب بھی تھی تو جاب کی وجہ سے بھی لوگ آتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ لوگ ایک بار آتے دوبارہ نہیں آتے۔ پھر میرے ماموں نے میرے ابو سے بات کی نا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اس کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو جائے۔ تو میرے ابو بھی خوش تھے، ابو بھی کہہ رہے تھے کہ بس اب تو عمر بھی ہو رہی ہے۔ تو ابو نے مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں نے انکار کر دیا اس وقت۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کرنا چاہتی۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا پھر ابو نے بس ہاں کر دی ان کو، لیکن ایسے ہی بس رسماً سی گفتگو میرے ماموں اور ابو کے درمیان ہو گئی۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ میں نے میری اپنی سسٹر چھوٹی بہن کو بتایا ہوا تھا نا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تو اس نے آپ کا چینل دیکھا تھا یوٹیوب پہ، تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ کیوں نہ میں آپ سے رابطہ کروں۔ لیکن میں اس وقت یہی سوچتی تھی کہ پتہ ہی نہیں یوٹیوب پہ کون ہوگی، کیسی ہوگی، صحیح ہوگی بھی یہ نہیں، اسکیم نہ ہو، تو بس میں نے کچھ خاص توجہ نہیں دی نا۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو بس اب مجھے یہ تھا کہ بس میں اس طرح ہو گئی تھی کہ بس مجھے کوئی ایک ورڈ بھی بولتا تو میں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ تو میں نے کہا ہاں، میں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے، کیوں نہ میں آپ کو بھی آزما لوں۔ تو بس پھر میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ 2024 اپریل میں نے آپ سے پہلی بار کانٹیکٹ کیا تھا، اور میں نے آپ سے جب بات کی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کوئی اتنا خاص جو پہلے تو لڑکے کے فیملی والے بھی نہیں مان رہے تھے نا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میری جاب ہے، یہ ہے، کبھی ایک بہانہ کرتے، کبھی دوسری بہانہ کرتے، تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ تو میں اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، بہت سے کمپلیکسز میرے اندر آ چکے تھے۔ میں یہی سوچتی تھی کہ میں شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، اس لیے وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ میرے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، یا وہ انکاری ہیں۔ تو بہت سے کمپلیکسز ہو گئے تھے مجھے، اور بس یہ تھا کہ میں اللہ سے تو امید رکھتی تھی، لیکن میں ہر وقت یہی روتی تھی، اللہ کے سامنے میں روتی تھی کہ میں تو آپ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، پھر کیوں اللہ تعالیٰ آپ کا مخلوق جو ہے یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، یہ میرے راستہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں کہاں جاؤں۔ تو میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رات کو روتے وقت مانگتی تھی نا، اور میں دعائیں کرتی تھی۔ پھر میں نے آپ سے جب رابطہ کیا تو آپ نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے جو لڑکے کے فیملی والوں نے اس کو ایسے ایگو کا مسئلہ بنایا۔ پھر آپ نے مجھے وظائف دیے، تو میں نے بس وہ وظائف جب پڑھنا شروع کر دیے تو پہلی بار مجھے یقین تب ہوا کہ 2 مہینے بعد ہی میں نے صرف وظائف پڑھنا شروع ہی کیے تھے کہ 2 مہینے بعد لڑکے کے فیملی والے نے مجھ سے، میرے گھر والوں سے رابطہ کیا اور پوچھا نا۔ میں بہت خوش تھی اور میری فیملی والے بھی بہت خوش تھے، کیونکہ جو میری بات تھی ماموں کی طرف سے جو تھی وہ اتنی خاص کوئی کنفرم نہیں تھی، وہ صرف میرے ماموں اور میرے ابو کے درمیان ہوئی تھی نا۔ تو میری امی جو تھی وہ یہی سوچتی تھی کہ نہیں، میں تو تمہاری شادی ماموں کی طرف کرانا چاہتی ہوں،
تو اس وجہ سے میری امی نے ان کو انکار کر دیا. جب وہ پہلی بار آئے تو میری امی نے ان کو انکار کر دیا. تو لڑکے کے فیملی والے جب آئے تو میری امی نے ان کو انکار کر دیا. تو وہ دوبارہ انہوں نے میری امی سے بات کی، رابطہ کیا، ان کو کانٹیکٹ کیا، کیونکہ لڑکے نے اب گھر میں بس کہا تھا کہ اگر شادی کرنی ہے تو میں نے ادھر ہی کرنی ہے، میں کہیں اور نہیں شادی کرنا چاہتا. تو یہ ایک وجہ، ایک یہ ریزن بھی تھا کہ میں ہر بار جب وہ میرے ساتھ کھڑے رہتے تو میں موٹیویٹ ہو جاتی، میں کہتی چلو یہ تو ہے میرے ساتھ. پھر امی نے 2 بار ان کو انکار کر دیا. تو جب دوسری بار انکار کر دیا تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، اتنی تکلیف میں تھی نا کہ بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ بس اب اس کے بغیر تو اب آگے میں نے اتنے سال انتظار کیا ہے، 7 سال انتظار کیا ہے اس چیز کے لیے، اور اگر مجھے یہ بھی نہ ملے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو بس اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو زندگی میں بس چلتا ہی رہے گا. لیکن پھر اللہ نے میری مدد کی. لڑکی نے مجھ سے پھر کانٹیکٹ کیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں لاسٹ ٹائم اپنی فیملی والوں سے بات کرتا ہوں اور ایک بار پھر ٹرائی کر دیں. پھر اس بار کیا ہوا کہ میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے دوبارہ آپ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میری جو بات ہے ماموں کی طرف سے وہ خود بخود ختم ہو جائے. پھر آپ نے مجھے سورہ مزمل کا وظیفہ دیا اور جب میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کی فضل سے خود بخود وہ بات جو تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ میری ممانی نے انٹرسٹ لینا بند کر دیا. میرے ماموں جو تھے میرے ابو سے کانٹیکٹ کرتے لیکن وہ ڈیلے پڑ رہے تھے، وہ میرے ابو کو کوئی خاص جواب نہیں دے رہے تھے. تو میرا تو ایمان جو تھا اور یقین اور بھی پختہ ہو گیا. بس میں اور بھی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ وظائف کرنے لگی. میں نے آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا اور میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ ایسا دیں کہ میری فیملی والے راضی ہو جائیں نا، کیونکہ اب وہاں سے بھی بات ختم ہو رہی ہے لیکن میری فیملی والے نہیں مان رہے، امی نہیں مان رہی. پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت سخت بندش ہے تو آپ نے مجھے دم اسٹون سجیسٹ کیا. پھر میں نے آپ سے سیکرٹ وظائف بھی لی اور دم اسٹون بھی لے لیا. اس بار جب میں نے سیکرٹ وظائف میں شروع کیے تو ودن 3 منتھس کے اندر اکتوبر میں نے آپ سے لیا تھا اور جنوری میں میری جو تھی بات تقریباً وہاں پہ کنفرم ہو گئی تھی. اس بار پوری فیملی والے جو تھے وہ میرے اگینسٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، شادی اس کی ہم فیملی میں ہی کرائیں گے، ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہی کرائیں گے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میرے ابو جو تھے وہ بس بالکل میرے ساتھ کھڑے رہے. میرے ابو نے میری امی سے صاف صاف کہہ دیا، ایون کہ میرے ابو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے لیکن میرے ابو نے میری امی سے کہا کہ جہاں پہ میری بچی کی خوشی نہیں ہوگی میں وہاں پہ اس کی شادی نہیں کرواؤں گا. پھر چاہے میرے بہن بھائی میرے خلاف کیوں نہ ہو یا تمہارے بہن بھائی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو. تو یہی وہ وجہ تھی کہ پوری فیملی ایک سائڈ پہ ہو گئی. میرے ابو نے سب سے کہا کہ اگر کوئی اس کی شادی میں آنا چاہتا ہے تو آ جائے، اگر نہیں آنا تو کوئی بھی نہ آئے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ایٹ لاسٹ کیا ہوا کہ بس پھر فیب میں میری وہاں پہ انگیجمنٹ ہو گئی. اب شکر ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد مارچ میں خیر سے ہمارا نکاح ہوگا. اور یہ سب کچھ میں کہتی ہوں یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کیا، اللہ نے دیا ہے مجھے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ راستے بناتا ہے انسان کے لیے تاکہ وہ ان راستوں پہ جا سکے اور اس کو اپنی منزل مل سکے. اور اللہ نے میری آسانیوں میں سے ایک راستہ کو بنایا تھا آپ کی وظائف کی وجہ سے. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.